अस्सलामुअलैकुम। आफाक फारूकी नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। मुझे यकीनन पाकिस्तान है, मगर गाहे गाहे कहीं कहीं अमेरिका का जिक्र आता रहेगा कि नेक्सस एक बयान होता है कि डांडे वहाँ के यहाँ से मिलते हैं, यहाँ से वहाँ मिलते हैं, अल्लाह ही जाने कौन बशर है। देखें, कहने को तो ये कहा जा रहा है ना कि ये जो कादियानियत का मसला है अदालतों से उठाया गया, ये PCL और जो इस तरह की चीज़ें हैं, ये इलेक्शन में जो झगड़ू फैला है उससे तवज्जो हटाने की एक कोशिश है। PSL ऑन टाइम थी, पहले से थी। और जो फायजीसा का केस है अहमदियत के हवाले से, कादियानियत के हवाले से, वो भी स्केड्यूल नज़र आता है मुझे। तो इसमें फुंदने मुल्ला लगा रहे हैं, जैसे मौलाना फजल रहमान ने कल जो वीडियो जारी किया है उस पर बात करेंगे। फिर जो इस वक्त हुकूमत बनने जा रही है, जो बनती नज़र आ रही है, बहस ये है कि कितने अरसे चलेगी, मरियम बीबी मैनेज कर सकेंगी पंजाब को, वो इंतकामी कार्रवाई करेंगी नहीं करेंगी, उनकी नेचर, उसके हवाले से मेरी कुछ लोगों से गुफ्तगू हुई है, उस पर बात करेंगे। और मरकज़ी हुकूमत को मुश्किल असल क्या दरपेश है वो सारी गुफ्तगू करेंगे। और ये जो फ़ौज में जो प्रोपेगेंडा कर रही है PTI बड़े पैमाने पर, वो अंदरूनी कहानी क्या है, ये हमारे आज के मौज़ूआत हैं। देखें, फायजीसा ने जो मुकदमे का फैसला सुनाया, इस पर कल मैंने भी प्रोग्राम किया। बड़ा सिंपल सा मुकदमा है, कल भी बयान किया था कि उस मुकदमे में 14 माह अरेस्ट रखा गया जब 2019 में वो कादियानियों की जो तबलीगी किताब है तफसीर सगीर, जिसे हमारे यहाँ रंग दिया जा रहा है कुरान के, वो तो अपना कुरान तकसीम कर रहे थे, बिल्कुल गलत है। 2019 में ऐसा कोई कानून मौजूद नहीं था, वो कानून 2021 में आया है और 2022 में मुकदमा दर्ज हुआ है। तो बड़ा वाज़ेह नज़र आता है। मगर मुकदमे को सराहत से सुने बगैर, पढ़े बगैर, समझे बगैर मौलवी अपने नंबर बनाने निकल पड़ा है। जैसे आसिया बीबी के हवाले से बात गवर्नर सलमान तासीर के कत्ल तक पहुंची, उसे समझा किसी ने नहीं। मौलाना फजल रहमान ने तो ये तक कह दिया कि जुम्मे की नमाज में मिंबर से इसके खिलाफ जो है गुफ्तगू की जाए, मजम्मत की जाए, लाए अमल बनाया जाए, और ये मगरिब की साजिश है। क्योंकि मौलवी की सियासत तो मगरिब की मुखालफत में ही गुजरती है ना। इनका वोट नंबर कितना है, इन सारी मजहबी जमातों का आपने देख लिया, इनकी अपनी हैसियत क्या है कि धांधली का शोर मचाया, बेटे को दोबारा रिएक्शन करवा दिया, मगर जीते फिर भी नहीं। मगर ये कार्ड बहुत अहम है खेलने के लिए कि पाकिस्तान जैसे मुल्कों में जहाँ तालीम आम नहीं है, और जो आम है जिस हद तक, जिस क्लास में, वो भी कोर्स की हद तक है कि सिर्फ नौकरी हासिल करनी है, अपने मामलात निपटाने हैं। दुनियादारी और अखलाकियात के हवाले से तालीम हमारे यहाँ उनका है, नापैद है, बल्कि कहना चाहिए। अब रियासत इतनी कमज़ोर है, इतनी कमज़ोर है कि दुरुस्त मुकदमों में भी फैसले सुनाए तो उस सज़ा को नहीं मानता। जैसे खास आपको है, एक तो पैदल पे इलेक्शन के मौके पे देनी नहीं चाहिए थी, अपने तौर पे समझ रहे थे कि जनाब पॉपुलरिटी कम होगी, मगर वो बढ़ गई। तो नताइज आपके सामने है। देखिए, पाकिस्तान में इस वक्त बहस ये है कि क्या फ़ौज मुत्तहद रहेगी, क्या मोहतरम हाफिज साहब का कंट्रोल फ़ौज पर मुकम्मल है। मुझे इस पर देखें मकाफात अमल क्या होता है। नवाज शरीफ की आखिरी हुकूमत, जिसमें पनामा केस के बाद जब उतारा गया, तो ये आखिरी विजिट पर नहीं, सेकंड लास्ट पे, आखिरी विजिट में तो मुझे प्राइम मिनिस्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाने ही नहीं दिया गया, बहुत ट्रिक से रोका गया था मुझे। खैर, मैं उसका जिक्र नहीं करूँगा। तो सेकंड लास्ट टाइम जब वो आए अमेरिका, न्यूयॉर्क, तो मैंने ही सवाल किया था प्राइम मिनिस्टर से कि प्राइम मिनिस्टर, क्या आइन के ताबे तमाम रियासती इदारे आपके कंट्रोल में हैं?
تو پہلے تو اس سوال کو سنپ کروانے کی کوشش کی گئی جو ریاست کے پیڈ صحافی ہیں ان کے تھرو، مگر میں نے پھر اس سوال کو دہرایا تھا، اور پاکستان کے تمام اخباروں کے جو نواز شریف نے جواب دیا، یہ لیڈ اسٹوری تھی، انہوں نے جواب بہت رسان سے، بہت سمجھ کے ساتھ دیا، اور یہ کہہ کر دیا کہ دیکھیں ابھی جمہوریت کے لیے بہت کام کرنا باقی ہے، مسائل ہیں، ادارے میرے کنٹرول میں ہیں، مگر جمہوریت کے لیے ابھی بڑا کام کرنا ہے، اور یہ سیاسی تقسیم جو ہے ہمیں اس کام سے روکتی ہے، اور جو مسائل ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ عوام اور سیاسی پارٹیاں آپس میں تقسیم، اور بڑی لمبی ڈیٹیل تھی، اب اتنا مجھے زبانی یاد بھی نہیں ہے۔ تو پہلے سوال یہ ہوتا تھا کہ کیا پرائم منسٹر کے انڈر کنٹرول ہیں ریاستی ادارے، انکلوڈنگ سیکیورٹی فورسز آف سیکیورٹی کے انسٹیٹیوشنز جو ہے۔ آج یہ ہو رہا ہے کہ کیا آرمی چیف کے اپنے کنٹرول میں بھی ہے؟ تو میں نے پاکستان کے ایک انتہائی سینئر ترین جرنلسٹ، جنہوں نے پاکستان کی سیاست کے 6 کہنا چاہیے دہائیاں دیکھی ہیں، بہت اتار چڑھاؤ دیکھے ہیں، میں نام نہیں لوں گا ایز یوزل۔ تو جب میں نے ان سے یہ سوال پوچھا کہ کیا حافظ صاحب کے کنٹرول میں ہے، اور جو پی ٹی آئی پرووک کر رہی ہے اور جو پروپیگیٹ کر رہی ہے کہ فوج اندر سے ٹوٹ رہی ہے اور ٹوٹنے والی ہے اور بہت فرسٹریشن ہے، ان کا دیکھیں ایک فیکٹ تو ہے کہ خان کی پاپولیٹی 9 مئی کے واقعات کے بعد فوج میں کم ہوئی تھی، ختم نہیں ہوئی تھی، جسے پھر ریاست کے احمقانہ فیصلوں نے، اندھا دھند فیصلوں نے، جو عدالتی فیصلے آئے اور جس طرح سے ڈیل کیا گیا، اسے دوبارہ واپسی کے سفر پہ روانہ کیا اس پاپولیٹی کو۔ مگر جو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اسٹیپ ڈاؤن کریں گے، ان کا کہ وہ اسٹیپ ڈاؤن تو کبھی بھی نہیں کریں گے، کہ وہ بہادر آدمی ہیں، وہ لڑنا جانتے ہیں اور وہ لڑیں گے۔ تو اس پر میں نے کہا کہ لڑنے کا مطلب تو یہ ہوا کہ فوج ٹوٹ گئی، کہنے کہ ایگزیکٹلی وہ یہی چاہتے ہیں کہ لڑائی ہو، تو دوسرا آپشن یہ ہے کہ مار دیا جائے ان کو۔ تو یہ بھی بظاہر پاسبل نہیں، مگر یہی پاسبلٹی ہے کہ انہیں مار دیا جائے، اسٹیپ ڈاؤن نہیں کریں گے، اور پی ٹی آئی یہی چاہتی ہے کہ لڑائی ہو اور اسے عراق بنا دیا جائے۔ اصل کھیل ان کا کہنا یہ تھا کہ پی ٹی آئی کی پوری کوشش یہ ہے کہ فوج ٹوٹے اندر سے، کہ ان کا ٹرولر، جو لوگ بھی منظر پر ہیں، وہ جتنی ٹرولنگ ہوتی ہے اور جتنی پوسٹیں لگائی جاتی ہیں، ان کا ٹارگٹ فوج ہوتی ہے۔ اسے افغانستان، صومالیہ، سوڈان اور عراق، لیبیا، شام بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور پی ٹی آئی یہ کہاں سے لے رہی ہے اس کے بارے میں 100% تو نہیں کہا جا سکتا، مگر جو یہ سوال ہے کہ خان صاحب کیا اکیلے ہی سارے فیصلے کرتے ہیں کہ نہیں، ایک تو لمیٹڈ سی کوئی ایڈوائزری کمیٹی ہے وہاں، جو ان کا کہنا تھا، جس میں کچھ ریٹائری ہیں، 1-2 حاضر سروس بھی ہو سکتے ہیں، مگر یہ جو ایڈوائزری اصل جو ہوتی ہے یہ گھر میں ہوتی ہے، بیوی ہو سکتی ہے، ماں ہو سکتی ہے، بہنیں ہو سکتی ہیں۔ پھر انہوں نے کمال جملہ کہا کہ ان کی بہنوں کو غور سے دیکھیں، وہ خان صاحب سے زیادہ پرفیکٹ جواب دیتی ہیں۔ پھر انہوں نے تنزیہ کہا کہ آپ کو پتہ ہے وہ پہلے کہاں رہتی تھیں؟ میں نے کہا نیو جرسی میں رہتی تھی۔ ان کا کہ ان کے شوق پتہ ہے نا آپ کو؟ میں نے کہا جی میرے علم میں سارے۔ میں نے کہا وہ ایک مرد مار خاتون تھی جب یہاں رہتی تھیں، مرد بھی ایسے شوخی سے سگریٹ نہیں پیتے جیسے وہ پیتی تھیں، اور جس طرح وہ یہاں گھومتی تھیں پھرتی تھیں، اور پھر ان کے بارے میں جو یہاں خبریں تھیں وہ ارلی 80s میں، اور جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ وہ خاندان ہیں جو mid 60s میں ایون جو آؤٹ آف کنٹرول ہو چکے تھے، اور جو اپنی ٹریڈیشن سے، اپنی سوشو پولیٹیکل نام سے بالکل ہٹ کے تھے، یہ کلاس الگ تھی جو اب وہ بڑی ہوتی جا رہی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ ہے وہ ایجنڈا جو سرو کروایا جا رہا ہے۔ میں نے کہا نہیں، وہ تو بتایا جاتا ہے کہ بیگم سے بہت قریب ہیں، ان کا کہ نہیں، ان کا غور سے دیکھیں، ان کا لہجہ دیکھیں، ان کی گفتگو دیکھیں، ان کے پرسپشنز دیکھیں، ان کے ارادے دیکھیں، وہ سب ان کی گفتگو ملتے ہیں۔ پھر اتنے میں مجھے خاتون کی ایک ویڈیو ملی، وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، بہت دلچسپ ویڈیو ہے۔
آپ انجوائے کریں گے پلیز. پی ٹی آئی کا تو نظریہ یہ تھا امریکہ کے اینٹی خان صاحب اب امریکہ سے ہی مانگ رہے ہیں, وہ مدد مانگ رہے ہیں. لگتا ہے ہر بندہ اپنے آپ کو جرنلسٹ سمجھتا ہے ایک مائک پکڑ کے. آپ کو کوئی شرم آنی چاہیے, ایک چھوٹے سے چھوکرے اتنی اسٹوپڈ بات کی. آپ نے خود دیکھا تھا ایبسولوٹلی نوٹ خان صاحب نے کہا تھا. بیوقوف ہو, پہلے سیکھ کر تو آؤ. میم پی ٹی آئی کا تو نظریہ یہ تھا کہ امریکہ کے اینٹی اور خان صاحب اب امریکہ سے ہی مانگ رہے ہیں, وہ مدد. کھڑے ہو گئے. لگتا ہے ہر بندہ اپنے آپ کو جرنلسٹ سمجھتا ہے ایک مائک پکڑ کے. آپ کو کوئی شرم آنی چاہیے کہ آپ چھوٹے سے چھوکرے آپ آگے یہاں کھڑے ہو کے اتنی اسٹوپڈ بات کی اور اتنی بڑی لیڈر کی کہ آپ کو بھی کسی نے سوال دے. نہیں, ہم نے خود دیکھا تھا ایبسولوٹلی نوٹ خان صاحب نے کہا تھا. تم اتنے بیوقوف ہو, پہلے سیکھ کر تو آؤ. میرا سوال, میں تو تردید مانگ رہا ہوں, میں بالکل ٹھیک ہے. آپ اتنے مجھے تردید دے سکتی ہیں. اچھا آپ چھوٹے کا سمجھ شرم نہیں. تو جناب یہ ہے اخلاقیات کا معیار کہ 2 منٹ میں ٹکا ٹوکری کر دو کسی کو اٹھا کے. سوال بڑا سمپل سا ہے, اس کی جرنلزم سے لے کر اس کے مینرز, اس کی ہر چیز پر, اپنے مینر پر غور بھی نہیں ہے. یہی خان صاحب کا ہے. تو میں نے کہا کہ ویسے میں سمجھ نہیں پا رہا کہ مسئلہ کیا ہے. ان کا دیکھیں ایک اتھارٹیرین گروہ کی جو دنیا کی بڑے امیر لوگوں سے سپورٹ کرتے ہیں اب, اور ڈیموکریٹک سوسائٹی کی لڑائی ہے اب یہ, اور امریکہ جو پوری دنیا کی بائنڈنگ فورس ہے اسے توڑنا ہے, اس کو بکھیرنا ہے. جو یہاں بڑے پیمانے پر کام ہو رہا ہے, جو پیوٹن سے لے کے کہ اگر آج ڈونلڈ ٹرمپ آ جائیں تو یوکرین کی جنگ تو ہار جائیں گے نا, کہ وہ رشیا کو سپورٹ کرتے ہیں. مجھے نہیں پتا, میں اتنا زیادہ گہرائی سے چیزوں کو نہیں سمجھ پاتا انٹرنیشنل پالیٹکس میں. ان کا یہ تو مجھے پتا ہے کہ ریپبلکن نے بل منظور نہیں ہونے دیا یوکرین کی امداد کے لیے, نیا بل. تو روس نے ایک شہر پر قبضہ کر لیا, وہ یہ دکھاتے ہیں نا. تو سینیریو بہت ڈفرینٹ بتایا جاتا ہے کہ اصل مقصد پاکستان کا نیوکلیئر لینا ہے, پاکستان کو فوج کو بکھیرنا ہے, کہ اگر اس کے حصے بکھرے کرنے ہیں تو اتنی بڑی فوج کے ساتھ مشکل نظر آتا ہے. اور پی ٹی آئی کے پاس یہ ایجنڈا ہے. اچھا, اس میں میری ذاتی رائے ہے جس سے اور لوگ ایگری بھی کرتے ہیں, جن سے میری بات ہو رہی تھی. میں نے کہا یہ لوگ جو ایم این اے ایم پی ایس کا الیکشن لڑے ہیں, جو جھنڈے اٹھا کے پھرتے ہیں, جگہ جگہ مظاہرے کرتے ہیں, انہوں نے کہا کہ نہیں, ان کا کوئی تعلق نہیں بیچاروں کا. ہمارے جو معاشرت کا پرابلم ہے, ہماری قومی پرابلم بن گیا ہے, جو غربت اور بھوک, بے روزگاری, سفوکیشن سب نے مل کے کیا ہے. ہر آدمی خود غرض ہے. کل جیسے میں نے ایک الیکشن کا دکھایا تھا نا کہ الیکشن ہارے تو نیو یارک میں جو مظاہرہ ہو رہا ہے اس میں اپنے بھائی کی تصویر اٹھائی ہوئی ہے, کہ یہ سارے لوگ تو اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ خان پاپولر ہے تو ہمیں بھی پروٹوکول مل جائے گا, سیٹ مل جائے گی. انہیں نہیں پتا کہ اوپر کھیل کیا ہو رہا ہے. یا جیسے لطیف کھوسا جیسے لوگ جو اپنی ذاتی میٹنگ میں نشے میں دھت سنا کہتے ہیں کہ دیکھیں مجھے تو پیس پارٹی نے فارغ کر دیا تھا نا, مجھے تو کونا پکڑا دیا گیا تھا, میرا کم بیک دیکھیں, خان صاحب کی پاپولرٹی کا فائدہ تو میں نے اٹھایا, مجھے موقع ملا ہے. تو یہ جو میجر آبادی ہے ہماری, یہ اپنی ذاتیات میں مگن ہے. اسے نمود و نمائش اپنی چاہیے, اسے کوئی مطلب نہیں ہے فوج کے ٹوٹنے کا نقصان کیا ہوگا, ملک کے ٹوٹنے کا نقصان کیا ہوگا, ایٹم بم کے جانے کا نقصان کیا ہوگا, جو یہ مائنارٹیز کو مارنے کا کھیل ہے اقلیتوں کے ساتھ مظالم ہے, اس کا انجام کیا نکلے گا. یہ ساری چیزوں کو جوڑ کے دیکھنا ہے نا آپ نے. تو ہر آدمی اپنے آپ میں ہے کہ بس مجھے مل جائے جو کچھ بھی ہے, باقی کیا ہو رہا ہے انہیں نہیں پتا. 95% لوگوں کو یہ نہیں معلوم. آپ دیکھیں کہ سیاست کا حال یہ ہو گیا ہے کہ ایک کمشنر عہدے کا آدمی, گو کہ وہ رینکر تھا, چھوٹے سے عہدے سے آگے محکمہ جاتی جو ترقیاں ہوتی اس سے ہوتا ہوا پہنچا ہے. ان کے کہتے ہیں بڑا ذہین آدمی ہے, پنجاب کی آدھی سے زیادہ لینڈ مافیا جو ہے اسے کنٹرول کرتا ہے, ان کا حصے دار ہے, پارٹنر ہے. وہ ایسے اٹھا کے پورے سسٹم کے خلاف, فائدی صاحب سب کے خلاف بیان دے دیتا ہے کہ الیکشن کیسے لوٹا گیا, الیکشن سب کے پر الزام لگا دیتا ہے. اب کہتا ہے نہیں جناب وہ میں تو ہوش میں نہیں تھا, صدمے میں تھا کہ میں ریٹائر ہو رہا ہوں, میرا پروٹوکول یہ وہ. اور لاہور کا ایک پی ٹی آئی کا جو روپوش رہنما ہے وہ مجھے ہیلپ آؤٹ کر رہا تھا, وہ مجھ سے کروا رہا تھا.
وہ حماد اظہر ہو سکتا ہے، میاں اظہر کا بیٹا جو روپوش ہے، یا وہ میاں اسلم اقبال ہو سکتا ہے جس کو نامینیٹ کیا ہے پنجاب کا وزیر اعلیٰ کے لیے پی ٹی آئی نے. اور میاں اسلم اقبال کے بارے میں سب معلوم کر لیں، اس کے بھائی جواری سٹوری اڈے چلانے والے لوگ. جب پی ٹی آئی کا ورکر یہ سننا بھی نہیں چاہتا، وہ کہتا ہے بس خان صحیح ہے نا، باقی سب اکیلا صحیح کر لے گا. آپ سارے جہان کے گنڈے لا کے اسے دے دیں، وہ سب کو نمازی پرہیزگار ایماندار بنا دے گا. یہ ایک خوفناک کلٹ ہے جس کا آپ کے ہم میں سے کسی کے پاس کوئی علاج نہیں ہے. تو اس سچویشن میں اگر یہ پاپولیٹی بڑھتی رہی تو ایک دن وہ ہونا ہے جو نظر آ رہا ہے، جس کے خطرہ ہے. اب یہ جو حکومت بنانے جا رہے ہیں، یہ دو آتشک ہے. یہ ان حالات میں سونے پہ سہاگا جسے کہتے ہیں کہ پنجاب کی کابینہ کے جو نام آ رہے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا 80% جو پنجاب کو سمجھتے ہیں، لاہور میں رہتے ہیں، اسلام آباد میں، ان کا کہنا ہے 80% جو وزراء کے نام آ رہے ہیں وہ لاہور سے تعلق رکھتے ہیں، 20% باقی پنجاب سے ہیں. اب جب پوچھا گیا کہ خاتون جو ہیں وزیر اعلیٰ جو بننے جا رہی ہیں مریم، وہ مینیج کر لیں گی، کامیاب ہو جائیں گی؟ ان کا کامیابی تو لفظ بہت بڑا ہے، بہت دور ہے، مگر جنہوں نے یہ اسٹیج سجایا ہے کوشش کریں گے کہ مینیج کر لیں. کامیابی کی تو شرط یہ ہے کہ پیسہ ہو، پیسہ ہے نہیں. آئی ایم ایف کے لیے آپ سن چکے کہ شدید دباؤ میں جو پی ٹی آئی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ ہم تو خط لکھنے جا رہے ہیں کہ ہم نے تو اس لیے ساتھ دیا تھا آئی ایم ایف کی ڈیل میں کہ فیئر اینڈ فری الیکشن ہوں گے، اور انٹرنیشنل جو انسٹیٹیوشنز ہیں، فائنینشیل انسٹیٹیوشن وٹ ایور، ان سب کی بائنڈنگ ہے یہ کہ جناب وہ انسانی حقوق کے حوالے سے، ڈیموکریٹک نارمز کے حوالے سے اگر وائلیشن ہوگی تو وہ ہیلپ آؤٹ نہیں کریں گے. تو ہم تو خط لکھنے جا رہے ہیں کہ یہاں پر الیکشن ٹھیک نہیں ہوئے اور وہ ان کو قرض نہیں دے سکتے. تو اس پر میں نے ساتھ میں ایک صاحب سے پوچھا کہ جو علی ظفر نے یہ کہا ہے کہ ہم خط لکھنے جا رہے ہیں، آئی ایم ایف کورٹ پہلے بھی ہو چکا ہے، یہ واقعہ آپ کے علم میں، اگر اس طرح کا اعلان کراچی سے ہوا ہوتا، ایم کیو ایم نے کیا ہوتا 2018 کے الیکشن میں جب ان کی 14 سیٹیں چھینی گئیں، تو گلی گلی میں آپریشن ہوتا. جیسے پہلے 92 سے لے کر 2000 تک آپریشن ہوتے رہے اور ایک ایک گھر سے 2 بھائی مارے گئے جن کا ایم کیو ایم سے بھی لینا دینا نہیں تھا. بلوچستان میں سے اگر یہ آواز اٹھتی تو اب تک بڑے بڑے کریک ڈاؤن ہو چکے ہوتے، دہشت گرد بنا کے درجنوں سینکڑوں آج مارے گئے ہوتے. مگر پی ٹی آئی کی خوش نصیب یہ ہے کہ یہ ان کے گھر میں پیدا ہوئی ہے، جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کے اپنے گھروں میں یہ پیدا ہو گئے، تو اس کا لیوریج لے رہے ہیں بآسانی اور مزے لے رہے ہیں اور ریاست کو کمزور کر رہے ہیں، جس کی سزا سب کو ملنی ہے. اب ایسے میں سوچئے کہ پنجاب کیا چلے گا اور سندھ کیا چلے گا، کہ ساتھ میں یہ بھی ہے پی ٹی آئی کہ جی مریم اب لسٹیں بنا رہی ہے اپنے مخالفین سے بدلے چکانے کے لیے، حساب چکتے کرنے کے لیے. تو اس سے میں نے کسی سے پوچھا کہ کیا منتقم مزاج ہیں خاتون کا، کہ بظاہر تو نہیں لگتی، مگر اقتدار پاکستان میں پاگل کر دیتا ہے. مگر موجود حالات اس بات کے متقاضی ہیں کہ کوئی صلح نہ بھی کرنا چاہے، امن کا پیغام جاتے رہنا چاہیے، ہاتھ آگے بڑھاتے رہنا چاہیے. اگر ایسا نہیں ہوا تو دشمن بہت تیزی سے کامیاب ہو جائے گا، جو چیزیں ہیں وہ بکھر جائیں گی، ریاست بکھر جائے گی. پوچھا کہ کیا یہ حکومت جو مرکز میں بننے جا رہی ہے چلتی نظر آتی ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں ایسے 1.5 سال 2 سال تو بہت دور کی بات ہے، سال سوا سال بھی مشکل سے چلتا ہوا دیکھتا ہوں. اور جو کل میں نے کہا تھا کہ متحدہ اس کا کاز ہوگی کہ اس کے مطالبات مسلم لیگ نون پورے کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کہ متحدہ اس حکومت کے گوڈوں میں بیٹھ جائے گی، کہ وہ تو اپنے ووٹر سے وعدہ کر کے آئی ہے کہ 3 مطالبات 3 ترامیم وہ ہونی ہے، اور پیپلز پارٹی ایسا ہونے نہیں دے گی. وہ کسی وقت بھی قالین کھینچے گی، اور نظر وجہ جو ہے وہ ایم کیو ایم ہوگی. تو جس پہ میں نے کہا کہ ایم کیو ایم تو ایک سلیوری کاٹ رہی ہے، کیا وہ ان کی مرضی کے بغیر سانس بھی لے سکتی ہے؟ جو اسے لاتے ہیں، جو اسے چلاتے ہیں، کنٹرول کرتے ہیں.
تو ان کی مرضی کے بغیر تو پیپلز پارٹی بھی ساتھ نہیں لے سکتی. مگر اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ خود کتنے مضبوط ہے, ان کے ادارے کا ڈسپلن کتنا مضبوط رہتا ہے, کیا وہ ملک میں وہ جمے رہتے ہیں اپنی جگہ پر ایک جان جیسے پہلے کہلاتے تھے, یا وہ بکھر جاتے ہیں کہ ان کے بکھرنے سے معاملات بہت خراب ہوں گے, اور زیادہ خراب ایسے ہوں گے کہ جو دنیا نے بڑی بڑی پیشن گوئیاں کی ہیں وہ درست ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں. اس وقت سے ڈریے کہ پوری دنیا میں مہنگائی ایک اژدہے کی طرح منہ کھولے کھڑی ہے. امریکہ میں بھی میں نے جیسے کل بتایا ہر جگہ پر. تو اصل لڑائی تو اب یہ بتائی جا رہی ہے کہ یہ جو بڑا نیکسس ہے ایتھارٹیرین اور ڈیموکریٹ کا آپس میں, اور امریکہ جو ایک بائنڈنگ فورس کے طور پہ سامنے آئی ہے, جس پہ الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ تو اپنا ڈالر چھاپ لیتا ہے اور ڈالر میں ہی دنیا کا کاروبار ہے, اسے تو کوئی فرق نہیں پڑتا, مگر اس کی قیمت بھی امریکہ پے کرتا ہے. یہ بھی دیکھنا ہے, اگر خدا نہ خواستہ امریکہ بکھرتا ہے تو اس دنیا کا بھی کوئی والے وارث نہیں ہوگا. یہ جو آج مہنگائی دیکھتے ہیں اسے پھر 40 گنا زیادہ اور دیکھیے گا. تو بہرحال آنے والے دنوں میں سب پتہ چل جائے گا کہ کس کو کیا ملتا ہے. جاتے ہوئے یہ بتا دوں کہ ایم کیو ایم کو 7 یا 8 سیٹیں صوبائی میں مخصوص اقلیتیں ملی ہیں, ان کی سیٹیں 36 ہو گئی ہیں, اور ادھر پنجاب میں کوئی 42 سیٹیں ملی ہیں, 3 اور 36 39 3 ملی ہیں 5 ملی ہیں جو اقلیتوں کی ہیں, اور 36 ملی ہیں ہماری بھابھی شکیلہ ڈاکٹر خالد عثمان کی بیگم کا نمبر بھی یقیناً 36واں تو آ گیا ہوگا. تو بظاہر تو حکومتیں بن رہی ہیں, مگر ان کا انجام کیا ہوگا. اور یہ بھی ساتھ میں یہاں بتاتا چلوں کہ بیرسٹر گوہر اور عمر ایوب نے سنی اتحاد اس لیے جوائن نہیں کیا ہے, اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ انٹرا پارٹی الیکشن ہو رہے ہیں, وہ نامینیٹڈ ہیں, وہ عہدوں کے لیے لڑیں گے, ایک سیکرٹری جنرل کے لیے, ایک چیئرمین کے لیے, تو وہ کسی اور پارٹی میں نہیں جا سکتے. پھر ساتھ میں یہ بھی اب بتاتا چلوں کہ یہ سنی کونسل اتحاد ہے نا, یہ حلوہ مانڈا پوری اور مسجد کا چندہ کہ آپ چندہ دیے جاؤ, یہ اپنے کاروبار اپنی پراپرٹیاں بڑھاتے چلے جاتے ہیں, بڑے بڑے پیٹ ان کے, انہیں امریکہ بھی سپورٹ کرتا ہے. $36,000 کا تو آ گیا نا سامنے کہ امریکن فنڈنگ ہوئی, تو ان سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ اپنے کھا پی کے آرام کرنے والے موجیں مارنے والے لوگ ہیں, اور یہاں اس لیے آئے کہ وحدت المسلمین میں جانے کا جو فیصلہ تھا آپس میں پھوٹ پڑ گئی تھی, اور کہا جاتا تھا کے پی کے جو ہے وہ ریوولٹ کر جائے گا, اینٹی شیعہ ووٹ جو ہے, اور یہ سچویشن اگر روکنی ہے تو نیا انتظام کرنا ہوگا. تو یہ نیا انتظام ہے. بہرحال آج کے لیے یاد دیجیے, کل گفتگو ہوگی. اللہ حافظ.